दोस्तों, आज 24 ज़ीक़त इतवार के दिन मैं अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूं जिसके करते ही आपके नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। 24 ज़ीक़त इतवार के दिन का यह खास वजीफा जिस घर में पढ़ा जाएगा उस घर की तंगदस्तियां, उस घर से गुर्बत का खातिमा हो जाएगा। इसके कारोबार में तरक्की और उरूज, कामयाबियां मुकद्दर हो जाएंगी। दुकान पर अगर ग्राहक नहीं आते, कारोबार रुक चुका है, इंशाअल्लाह ग्राहकों का रश लग जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप बेशुमार वज़ाइफ पढ़ पढ़कर थक चुके हैं तो आज 24 ज़ीक़त इतवार के दिन रिस्क और दौलत की कामयाबी के लिए, घर में सुकून और खैर बरकत के लिए या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु और सूरतुल कौसर का ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा जिसने पढ़ा है रब्बे करीम ने रिस्क और दौलत से माला माल कर दिया। ये वजीफा पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ते। बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो 24 ज़ीक़त इतवार के दिन का ये खास वजीफा पढ़ लेगा। अल्लाह वालों, आज हर कोई चाहता है कि उसके पास बेशुमार रिस्क और दौलत हो। बाज़ औकात लोग हसद के मारे 2 नंबरियों के तरीके से काम करते हैं। ऐसे 2 नंबर काम की तरफ जाते हैं जो रास्ता सीधा जहन्नम की तरफ जाता है, जहन्नम के घड़े में लेके जाता है। कुरान पाक का मफहूम है कि अगर कोई बंदा अल्लाह पाक के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाए तो अल्लाह पाक रोज़े महशर उसको जन्नत की पूरी सैर कराएगा और फिर अपने सामने खड़ा करके उससे सवाल पूछेगा कि बता, दुनिया में तूने कोई परेशानी उठाई? वो बंदा कहेगा, ए रब्बे जुल जलाल, कसम है मुझे तेरी जल्ला जलालुहू की, मैंने कभी दुनिया में कोई तकलीफ उठा ही नहीं। यानी जब उसको इस चीज का पता चलेगा कि जो मैंने तकलीफ दुनिया में बर्दाश्त करी है उसके सिले में अल्लाह पाक इतनी बड़ी जन्नत और इतनी ज्यादा नेमतें मुझे दे रहा है, तो वो अपनी तमाम तकलीफों को भूल जाएगा। उसके बरक्स एक बंदा जो आलीशान जिंदगी, लग्जरी लाइफ, हराम और हलाल के बीच फर्क किए बगैर उसने पूरी जिंदगी गुजारी, अल्लाह पाक उसको जहन्नम का पूरा फेरा लगाएगा और फिर अपने सामने खड़ा करके पूछेगा कि बता, तूने दुनिया में कोई खैर गुजारी? तो वो कहेगा, ए मेरे रब, मैंने दुनिया में कोई खैर नहीं पाई। क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों और बंगलों के एवज मुझे जहन्नम के इतनी खतरनाक दर्जे में डाला जा रहा है, इतनी खतरनाक आग में डाला जा रहा है, जितनी बदबू है उधर, जब उसको इस बात का इदराक होगा, जब वो इसका मुशाहिदा करेगा तो वो दर्द से कराएगा, वो अपने तमाम ऐशो आराम भूल जाएगा, अपनी लग्जरी लाइफ भूल जाएगा। अल्लाह पाक उसको जहन्नम में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह वालों, शॉर्टकट तरीकों से जो अमीर होने के आप लोग नए नए फार्मूले इजाद करते हो। कितने व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि छोटे भाई बड़े भाई की तरफ से ये गिफ्ट आ गया, इधर टैक्स जमा करें। ये क्या है? हराम जरा है। छोटी सी एक आप लोग कीमत हासिल करने के लिए आप लोग जहन्नम को खरीद रहे हैं। इसके बरस अल्लाह पाक ने आपको अगर इतना अच्छा दिमाग दिया है तो आप कोई दूसरे ऐसे काम करें और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, ना कि आप लोग उनकी बेचारगी का, उनकी लालच का आप लोग गलत फायदा उठाएं। अल्लाह वालों, आज 24 ज़ीक़त है, इतवार का दिन है। यह खास वजीफा जो शख्स भी अकाबिरीन के बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल के जराए उसको अता फरमाएगा। हलाल रिज़्क़, हलाल रास्ते उसके लिए उस्तवार होंगे। अल्लाह पाक रातों रात अमीर व कबीर बना देगा। अगर आप भी हलाल रिज़्क़ कमाना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत को आसान बनाना चाहते हैं, दुनिया में बेशुमार पैसा बनाना चाहते हैं, तो आज 24 ज़ीक़त इतवार के दिन या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु और सूरतुल कौसर का ये खास वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़िएगा। अल्लाह वालों, आप में से अगर कोई बेरोजगार बैठा है, आज ये वजीफा पढ़ ले। आप में से जो कोई कर्जदार बैठा है, आज ये वजीफा पढ़ ले। अल्लाह वालों, जो कोई तंगदस्त बैठा है, आज ये वजीफा पढ़ ले। ये वजीफा पढ़ने की देर है। मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके कारोबार में बंदिशें हैं, आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, आपका चलता कारोबार बंद हो रहा है, तो आज 24 ज़ीक़त इतवार के दिन को गनीमत समझिएगा। अल्लाह वालों, हफ्ते का दिन जो बंदा अपने गुनाहों की तौबा करता है, इतवार के दिन जो बंदा अपने पूरे हफ्ते के सगीरा कबीरा गुनाहों की तौबा करता है, रब फरमाता है मैं राजी हूं। अल्लाह ताला कहता है कि मैं उस बंदे से राजी हूं। और जब कोई बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाता है, जब कोई अल्लाह वाला अल्लाह को मना लेता है, तो फिर उसको मांगना नहीं पड़ता, उसको बिन मांगे ही हर शय मिल जाती है। आज 24 ज़ीक़त इतवार के दिन आपको रब्बे काबा को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का तरीका और वजीफा बताया जाएगा। आपने तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत के साथ या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु और सूरतुल कौसर का ये खास वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रज़्ज़ाकु रब्बे करीम का एक सिफाती नाम है, या अल्लाहु रब्बे करीम का जाती नाम है। और या रज़्ज़ाकु का मतलब क्या है? ए रिज़्क़ देने वाली जात।
اللہ والوں، رب کریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ رازق میں ہوں، خالق بھی میں ہوں، میں ہی ہر شے پر قادر ہوں۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور رب کریم کو ناراض کر لیتا ہے۔ جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب بنا نہیں سکتی۔ اللہ والوں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہوں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ دن رات محنت کر کر کے تھک چکا ہوں، میں کہتا ہوں ایک بار 24 ذی الحجہ اتوار کے دن میرے کہنے پر میرے بتائے گئے طریقے سے یا اللہ یا رزاق کو پڑھ کر تو دیکھو۔ آپ ایک بار اپنی دکان یا کاروبار کے لیے رزق مانگتے ہو، میرا رب 300 رزق کے دروازے کھول دے گا، 300 رزق کے دروازے کھولے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دروازہ آپ پر رزق کا کھل جائے تو ہماری زندگی کے لیے تو وہ ایک دروازہ ہی کافی ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک آپ کی نسلوں کو شاد فرما دے گا، نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ اور سورۃ الکوثر جسے کامیابی کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے ہر طرح کے مسائل کا حل کہا جاتا ہے، آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری یعنی لا علاج ہو چکی ہے، شوگر ہے، کینسر ہے، ڈپریشن ہے، چکن گونیا ہے، یا پھر ڈینگی ہو گیا ہے، ملیریا ہو گیا ہے، کوئی بھی مرض ہے یا کسی بھی طرح کی بیماری ہے، بیماری کی حالت میں مریض خود پڑھ سکتا ہے تو بہترین ہے، نہیں تو گھر کا کوئی بھی فرد مریض کے قریب بیٹھ کر 24 ذی الحجہ اتوار کے دن سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ انشاءاللہ بیماری جسم سے چیخے مارتی ہوئی باہر نکلے گی، ریشے ریشے سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ان اعمال کو آپ کے حوالے میں کر رہا ہوں، بے حد آسانی کی بات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ والے، یہ بے حد آزمودہ اعمال ہیں، یہ کوئی بنے بنائی وظائف نہیں ہیں۔ 24 ذی الحجہ ہے، اتوار کا دن ہے، وہ خاص اعمال ہیں جنہیں پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنا کاروبار ہو، اس کے گھر میں سکون اور برکت ہو، بیٹیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں۔ آج بہت سی بیٹیاں پریشان بیٹی ہیں، یا تو رشتے آتے نہیں یا رشتہ آتا ہے تو لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسی تمام بیٹیوں سے میری گزارش ہے، آپ 24 ذی الحجہ اتوار کے دن رب کعبہ کے سامنے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، یا اللہ یا رزاق اور سورۃ الکوثر جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر سے اگر آپ کے رشتوں میں بندشیں ہیں یا آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے یا آپ کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے تو انشاءاللہ معقول رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ اللہ والوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 24 ذی الحجہ اتوار کا دن آ جائے یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ بہت آسان سا عمل ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے اور آپ لوگ یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے تعلق آپ لوگوں کا ختم ہو گیا۔ آپ لوگ روزہ رسول پر یا اللہ پاک کی بارگاہ میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کو 24 ذی الحجہ اتوار کے دن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ، بہت سی میری بائیں بہنیں، بزرگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے یا پھر کاٹ کاٹ کر دیکھ رہی ہوں۔ میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ لوگوں نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، کاٹ کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں کے لیے کامیابی کے نئے رستے استوار کرے گا۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل اگر آپ لوگوں سے چھوٹ گیا، کوئی خاص بات مس ہو گئی تو یقین کریں وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اکابرین کے بتائے گئے طریقے سے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک رزق کے 300 دروازے کھول دے گا، ساتوں نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہ محنت نہیں کرتے، صبح اٹھتے ہیں، اے سی والے کمرے سے اے سی کار میں شفٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اے سی والے آفس میں جا کے
بیٹھ جاتے ہیں, 3-4 گھنٹے موبائل پر گیم کھیلتے ہیں, پھر گھر آ جاتے ہیں. اس کے برعکس ایک مزدور جو گرمی کے موسم میں زمین پر سوتا ہے, پھر صبح اٹھ کر وہ نماز فجر ادا کرتا ہے اور پھر وہ مزدوری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, کڑکتی ہوئی دھوپ میں اپنے آپ کو تپاتا ہے اور اتنی محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, اس کے بعد اس کو تھوڑی سی اجرت ملتی ہے جس میں وہ بامشکل 3 وقت کا کھانا یا 2 وقت کا کھانا ہی کھا پاتا ہے. اللہ والوں, محنت بے شک اس میں عظمت ہے, لیکن اللہ پاک کی رضا ہونا بھی ضروری ہے, اللہ پاک کو راضی کرنا بھی ضروری ہے. بے شک اللہ پاک محنت والے انسان کو پسند کرتا ہے, لیکن اللہ پاک ایسے شخص کو بھی پسند کرتا ہے جو اللہ پاک سے صلح کر لے, جو اللہ پاک کو راضی کر لے, جو کبھی جھوٹ نہ بولے, جو کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے, جو کبھی اپنے بھائی کا گوشت نہ کھائے, یعنی اس کی چغلی نہ کرے. اللہ والوں, یہ وہ گناہ ہے جس سے اگر ہم لوگ بچیں اور بچنے کا ارادہ کریں, آج سچی توبہ کریں, اللہ پاک ایسے راستے استوار کرے گا کہ زندگی بہت آسانی کے ساتھ گزرے گی. اللہ والوں, اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, ذرا عمل کو دھیان سے ملاحظہ کریں, اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. یاد رکھیے گا کہ آج جس کو جو چاہیے, جتنا چاہیے, جیسا چاہیے مانگتے چلے جائیے گا. آج 24 ذیقعت اتوار کے دن یا اللہ یا رزاق اور سورۃ الکوثر پڑھنے سے آپ جو بھی مانگیں گے, جتنا بھی مانگیں گے, جیسا بھی مانگیں گے, آپ کو مل کر رہے گا. آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رزاق کا وظیفہ ہے, جو آج ہر گھر کی ضرورت ہے. آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار رزق اور دولت ہو, اس کے گھر میں رحمتیں, برکتیں, وسعتیں ہوں, اس کے کاروبار میں ترقی ہو. آج یا رزاقو کو پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا. آپ نے یا رزاقو کو سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے. آپ میں سے جو کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے وہ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ لے. آج 24 ذیقعت اتوار کے دن صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار یا رزاقو کو پڑھنا ہے. رزق اور دولت کی تمام تنگدستیاں دور ہو جائیں گی. رزق غیب سے اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا. آپ نے یا رزاقو کو 11 بار پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے مانگ لو. میں کہتا ہوں کہ کاروبار کی بندشیں بھی ٹوٹ جائیں گی, کاروبار میں ترقی اور عروج, کامیابی مقدر ہو جائے گی, اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا 11 بار یا رزاقو کو پڑھنے سے مل جائے گا. یا رزاقو 1 بار ہو گیا, یا رزاقو 2 بار ہو گیا, یا رزاقو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے, اور 11 بار یا رزاقو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی, نہ کوئی آپ سے بات کرے گا. اگر آپ نے کسی دوران کسی سے بات کر لی, وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے کسی سے بات کر لی, تو یہ وظیفہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. پھر آپ نے دوبارہ سے اس وظیفے کو شروع کرنا پڑے گا, پھر دوبارہ سے آپ نے دوسرا کلمہ پڑھنا پڑے گا, پھر دوبارہ سے نیا وضو بنانا پڑے گا, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو پڑھنا پڑے گا. اللہ والوں, صرف 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے میرا رب جو رازق ہے, جو رزاق ہے, 300 رزق کے دروازوں کو کھول دے گا. آپ کو خزانوں سے مالا مال کر دے گا, آپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے گا. تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یا رزاقو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے. سورۃ الکوثر جو ایک قرآنی سورت ہے, جو تمام بندشوں کا واحد حل ہے, جو تمام رکاوٹوں کا واحد حل ہے. آپ نے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے. کس طرح پڑھنا ہے, کس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے, ذرا دھیان سے ملاحظہ کریے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر 1 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر 3 بار ہو گیا. یہ سورہ کوثر ہے, ہر کسی کو زبانی آتی ہے. سورہ کوثر کے بے شمار فائدے ہیں. جنت الفردوس میں ایک نہر موجود ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اللہ والوں, اس حوض سے اس پڑھنے والے کو اللہ کے حبیب, اللہ پاک کے حبیب آپ کو جام کوثر اپنے دستے مبارک سے پلائیں گے. اللہ والوں, یہ وہ خاص سعادت ہے جو اس سورہ کوثر کو پڑھنے والے کو ملے گی. اللہ والوں, اس سورہ کوثر کو آپ لوگ چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے آج 24 ذیقعت اتوار کے دن یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو صرف 10 بار پڑھنا ہے. بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے, اور پڑھتے دوران اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے. اللہ والوں, یہ خاص بات ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے, بھولنی نہیں ہے. اس پورے وظیفے کو کرتے ہوئے اپنے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر مقصد میں انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی. اللہ والوں, صرف 10 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ اپنی 10 حاجات کو لے کر بیٹھیں گے, حاجات بھی ایسی جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں, تو آپ کی 10 ناممکن حاجات صرف 10 بار سورہ کوثر پڑھنے سے ممکن ہو جائیں گی, اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے
وہ ہر صورت آپ کو مل کر رہے گا. آپ نے 10 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے. سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ مٹھی بھر گندم یا چاول کے دانے جو بھی آپ نے لے رکھے ہیں اس پر پھونک مار دیں. ایک مٹھی چاول یا گندم کچھ رکھیے گا صدقے کی غرض سے، کیونکہ دیکھیں صدقہ بھی ضروری ہے، اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور ایک گلاس پانی بھی اپنے پاس رکھیے گا، انشاءاللہ اس پہ دم کریے گا اور اس پانی کو بھی پی جائیے گا. یہ شروعات میں بات بتانا میں بھول گیا، معذرت چاہتا ہوں. اب جو بندہ ویڈیو اسکپ کر کے دیکھ رہا ہے پتہ نہیں ان کو سمجھ میں آئی ہوگی بھی یا وظیفے کا نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ میں نے شروعات میں یہ بات بتائی نہیں کہ آپ نے گندم کا ایک مٹھی گندم لے لیں یا آٹا لے لیں یا چاول لے لیں یا باجرہ لے لیں، کچھ بھی لے لیں، چھوٹا موٹا صدقہ بھی لازمی کرنا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک گلاس پانی بھی لے لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے. اب تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے آخر میں رب کریم کے ایک نام کو پڑھنا ہے. یہ نام پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا، اور یہ صفت بھی اللہ پاک کی جلالی صفت ہے. یہ قرآن مجید میں نام بھی بہت بار آیا ہے، یا ذل جلال والاکرام. آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے. یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے. اور جب کوئی بندہ 24 ذیقت اتوار کے دن رب کو رب کے نام یا ذل جلال والاکرام سے پکارتا ہے تو رب کی رحمتیں برکتیں وسعتیں اپنی جلال میں آ جاتی ہیں. اور جب رب کی رحمتیں اپنے جلال میں آتی ہیں پھر دینے والا اتنا دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص بھی جو ان کے رستوں کی رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کرے، کوئی ایسا دشمن ہو جو کہ دیکھ کر جل بھن جائے، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ پاک کے جلال کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. یہ وظیفہ خالصتاً اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور اس عمل کو کرنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. ہر شے ہر مقصد خود چل کر آپ کے پاس آئے گا. یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، رزق اور دولت سے جھولیاں بھر جاتی ہیں. آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. اللہ والوں ایک ضعیف روایات ہے جس کے اندر آتا ہے کہ یا ذل جلال والاکرام کی جو کلمات ہیں وہ عرش اعظم پہ قندہ ہے لکھے ہوئے ہیں، یعنی عرش سے لٹکی ہوئی تسبیح بھی اس کو کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ ضعیف حدیث ہے تو اس لیے میں زیادہ تر اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، تو لہٰذا فضائل اعمال میں تو قبول ہو جاتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام، کیونکہ یہ اللہ پاک کی صفت بھی ہے، میرے رب کا نام بھی ہے اور جلالی نام ہے، تو لہٰذا اس کو پڑھنے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ ناکامیاب ہو. لیکن اس وظیفے کو کرنے سے پہلے صرف ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی پہلے توبہ لازمی کرنی ہے، اس کے بعد پھر اس عمل کو کریے گا. اس کے بعد جب آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں یا ذل جلال والاکرام، اس کے بعد آپ کا عمل مکمل، اس کے بعد دوبارہ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا. اب جو آپ نے صدقہ کرنے کے لیے لیا ہے، ایک مٹھی آٹا یا ایک مٹھی چاول یا ایک مٹھی باجرہ گندم جو بھی لیا ہے، اس کو صدقہ کر دیں. صدقہ کیسے کریں گے؟ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو صدقہ کر دیں، کہیں پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، یا پھر کہیں سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ چونٹیوں کی بہت زیادہ قطار ہے وہاں ڈال دیں. تو اس سے یہ ہوگا صدقہ ایک اچھے انداز میں ہو جاتا ہے. اور اگر چاول وغیرہ کا کر رہی ہیں تو اپنے چھت کے اوپر رکھیے گا یا رکھیں گی، کیونکہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو اور عورت بھی کر سکتی ہیں. اور اس طریقے کے وظائف زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں، تو اس لیے میں اسی ٹون میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اپنی چھت پہ رکھ دیے گا تاکہ وہاں پر جو چڑیا وغیرہ ہوتی ہیں وہ دانا چگ لیں، بس پاؤں میں نہ آئے. اب بعض لوگوں کے گھر جو ہوتے ہیں وہ پکے نہیں ہوتے، وہاں ٹیرس نہیں ہوتا، تو چھت پہ ڈال دیں، جو شیٹوں والی چھت ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک پلیٹ میں رکھیں چاولوں کو، اگر ابلے ہوئے چاول ہے تو اور زیادہ بہتر ہے، وہ جلدی چڑیا کھا لیتی ہیں، یا کچے چاول ہے تو وہ بھی کھا لیتی ہیں، وہ یا باجرہ ہے تو وہ بھی کھا لیتی ہیں. آٹا وغیرہ نہیں کھاتی چڑیا، تو یہ اس کے لیے ہمیں کیڑے مکوڑوں کو ڈالنا پڑے گا. چینی ہے تو وہ بھی کیڑے مکوڑوں کو ڈالنا پڑے گا. چڑیا کھاتی بہت کم کھاتی ہیں، لیکن اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ایک اچھے انداز میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو جو پانی پہ دم کرا وہ پانی پی لیں، اور لیکن صدقہ پھر آپ لوگوں نے، اگر آپ بیمار ہیں، لا علاج بیماری میں گرفتار ہیں یا جان کا خطرہ ہے، تو پھر خون کا صدقہ کرنا ہوگا. یہ میں بارہا اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں. خون کے صدقے سے مراد یہ نہیں کہ اپنا خون نکالنا ہے، نہیں، مطلب کوئی کلیجی، مرغی کی کلیجی لے لیں، گائے کی کلیجی لے لیں، اس کا صدقہ کر دیں. پھیپڑا لے لیں، اس کا صدقہ کر دیں. 100-200 روپے کا لے لیں، بس آپ کے لیے وہ کافی ہو جائے گا، اور آپ کی عمر بھی دراز ہوگی اور نظر بد بھی کٹے گی. بہت معاملات اللہ پاک حل کر دیتے ہیں. آج کل لوگ اس طریقے کے صدقہ کرتے نہیں ہیں کیونکہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں جو جان سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا، اس لیے. اور یہ بچوں کے لیے خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو نو مولود ہوتے ہیں، جیسے 1 مہینے 2 مہینے، ان کے لیے یہ صدقہ ہر ہفتے لازمی کیا کرے تاکہ اللہ پاک ان کو ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی بیماریوں سے بچا لے. اس لیے کیونکہ بچوں کو سب سے زیادہ جنات پریشان کرتے ہیں. بہت سارے لوگ میری اس بات کو مذاق میں لیں گے، لیکن جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. مذاق کرنے سے سچ نہیں بدل جائے گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے. جو میری مائیں بہنیں مجھے کمنٹ میں دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ پاک ان سب کی دل کی تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، عمل کی حفاظت فرمائے، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما میرے مولا. تو مدد فرمائے گا تو جاری ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کم سیکنڈ میں لکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.